अपने अवाम के लिए जिस तरह मेरे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था कि आपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट करानी है, तो उसके मुताबिक भी हमने बहुत सी चीज़ें लोगों के लिए रखी थी। और फिर अपने जो हमारे डेवलपमेंटल स्कीम्स थे जो नियर टू कंप्लीशन थी उनको भी फोकस्ड किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो पैसे हमें नहीं मिल सके। जब से ये गवर्नमेंट आई है, रिजीम चेंज हुआ है, तो तब से हम बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दे और ये इसी पर लगे हुए और सारा मलबा हम पे आए। लेकिन आज मैं कुल के एज ए चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को। वो मुझसे पूछेंगे कि आए चीफ मिनिस्टर साहब आपने हमारे हक़ में वो आवाज़ उठाई थी कि नहीं उठाई थी। तो आज इसलिए मैं आया हूँ। मैं आज सिर्फ इसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक़ है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। और सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो है एक्स फाटा मर्जर। उनके पैसे, उनका जो फंड्स है वो हमें नहीं मिल रहा। तो आप देख लें कि इस वक्त एक्स फाटा उसकी क्या सूरत हाल होगी, जो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है पाकिस्तान के लिए, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से। उसके साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। तो उनका जो बजट है उन पे उन्होंने काफ़ी कट लगाया हुआ है। इस वक्त जो करंट बजट है वो 60 बिलियन है, रिक्वायरमेंट हमारी 85 बिलियन है। अगर आप डेवलपमेंटल बजट को उसको देख ले, 55 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं, लेकिन अभी तक दिसंबर के एंड तक हमें 5.5 अरब रुपए मिले हैं। तो वहाँ पर खाक हम डेवलपमेंट करेंगे, खाक वहाँ पर हम लोग की तनख्वाही नहीं दे पा रहे। फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। तो पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, और उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो सका तो अगला लाएमल हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। हमारे पैसे दे दे। सियाद कार्ड के फाटा के पैसे हमें नहीं मिल रहे, कोई 4.5 बिलियन। अच्छा, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ADPs है, डिस्प्लेस पर्सनस है, उनके पैसे 17 अरब रुपए वो नहीं मिल रहे, बजट में उनको रखा नहीं गया। अच्छा, हमारे साथ जो बजट में उन्होंने वादे किए थे एक उसमें नहीं रखा गया। और जितने भी हमारे फेडरल PSDP के प्रोजेक्ट्स है जो पिछले गवर्नमेंट में हमारे लिए रखे गए थे, हमारी हुकूमत इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो सारे वॉश आउट हो गए फेडरल PSDP से। और जो एलोकेशन है वो भी बहुत कम रखी गई है। और इसके अलावा जो हमारे NHP के पैसे है, जो हमारा हक़ है 61 बिलियन, अब तक इनके ऊपर बकाया जाता है। तो ये अगर ये सारे आप देख ले तो ये तकरीबन कोई 189 बिलियन जो है इनके ऊपर हमारे बकाया जाते हैं। वो उन पेजर आपको मिल चुका है, जो डिटेल है उसमें से मैं उस पर नहीं जाना चाहते डिटेल पे, लेकिन वो हमने पहले से आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज कहने का मकसद ये है कि मेरी ये आवाज़ आप उन तक पहुँचा दें, फेडरल गवर्नमेंट तक, कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है, जो हमारे फेडरल PSDP में हमारा हिस्सा बनता है, और जो उनके ऊपर हमारे बकाया जाते हैं, वो पैसे हमें दे दे। कर ये गवर्नमेंट जो है ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी और डिफ़ॉल्ट के करीब है। ये कहेंगे कि ये तो सूबों की तरफ से आ रहे हैं, सूबे के इसमें क्या किरदार होगा? हम तो जो NFC में हमारे शेयर्स है वो तो हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं। वो तो हम तो उनसे ये चाहते हैं, ये हमें दे दे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो उनसे नहीं मांग रहे, हमारे साथ बैठ जाए। फ्लड में उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, 10 अरब रुपए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए अनाउंसमेंट की थी कि 10 अरब रुपए हम आपको फ्लड्स में देंगे। एक भी पाई उन्होंने हमें नहीं दी। क्या आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर CM खालिद बात करेंगे और मोहसिन लुगारी साहब बात करेंगे, इनके साथ भी ये हो रहा है। मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा, सवाल है मेरा, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए, अगर है तो फिर हमारा हक हमें दे दे। नहीं देते तो फिर अगले का जो लाएमल है वो फिर मैं इधर आप लोगों को बुला के बताऊँगा कि हमने क्या करना है। हमने नेशनल असम्बली के सामने धरना भी देना होगा। हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी हमारे साथ आएंगे। अगर नहीं हो सका तो इसके बाद फिर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम आवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। ये हमारा हक है, मुझे सूबा चलाना है, मैं इलेक्टेड वज़ीर आला हूँ। हाँ, अगर उन्होंने हमारे साथ बैठना है तो आए, हमारे साथ बैठ जाए। अगर इनके पास ठीक है सख्त हालात है तो हम बैठने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर हमारे पैसे हमें नहीं मिले तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा लास्ट बात जो मेरी होगी,
یہ ہمیں سورن گارنٹی بھی نہیں دے رہے کہ ہم کسی بینک سے یا کسی اور ادارے سے قرضہ لے لیں، وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہے، وہ بھی ہم پہ انہوں نے قرضن لگایا ہوا ہے، تو آخر ہم کدھر جائے؟ پھر میں پوچھتا ہوں اگر پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے اور ہمیں ہمارے فنڈز اور پیسے دیے جائے، ہمارا حق ہمیں دیا جائے. شکریہ جی. اس کے بعد خالد صاحب بات کریں گے، یہ اپنی آخر میں پھر آپ کی کوشچن ہوگی تو اس کی جوابات ہم دے دیں گے. جی شکریہ. جی خالد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں اسپیشلی سی ایم کے پی کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے سب کو ہوسٹ کیا. آج میں اپنے صوبے کے بجٹ کے حوالے سے آپ کو اعداد و شمار دوں گا. میرے پاس یہ پورے پیجز ہیں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے، جو آپ اگر فوٹو کاپیز اس کی ہو گئیں پوری تو وہ لے سکتے، نہیں تو اس کے سنیپ شاٹس لے کے جا سکتے ہیں. ہمیں ہسٹری میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری تاریخ میں 2 ہی چیزیں ہوئی ہیں جی بی میں. ایک جب ہم نے ڈوگرا سے آزادی حاصل کی، دوسری جب لاسٹ ایئر عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے ہمیں ایک ڈیولپمنٹ پیکیج دیا. اس بیچ میں جی بی میں کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، نہ کوئی فنڈز تھے. تو بتانے کا یہ مقصد کہ یہ کتنا اہم ہمارے لیے تھا. اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ پی این ڈی نے ایک روڈ میپ دیا تھا، وے فارورڈ، کہ ہمارے بجٹ کے کیا کیا ایلوکیشنز ہوں گے. 2021 کا جو بجٹ تھا، ہمارے 2 قسم کے پروجیکٹس، ایک اے ڈی پی اور ایک پی ایس ڈی پی. یہاں پہ آپ نے جی بی کا یہ سمجھنا ہے کہ نہ ہم این ایف سی میں، نہ ہمارا کوئی فائنینشیل ایگریمنٹ. ہمیں گرانٹ ملتی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور اسی گرانٹ پہ یہ صوبہ چلتا ہے. تو ہماری جو اے ڈی پی کا جو بجٹ ہے وہ بھی فیڈرل پی ایس ڈی پی کا ایک بلاک ایلوکیشن. تو لاسٹ ایئر ہمارا جو بلاک ایلوکیشن تھا 18 ارب کا، اور پی ایس ڈی پی وہ تقریباً 20 ارب کا تھا. ہمارا ڈیولپمنٹ کا جو پورٹ فولیو تھا وہ تقریباً 48 ارب ہو گیا. اس سال جو بجٹ پیش ہوا ہے وہ لاسٹ ایئر کے 7,700 ارب کے مقابلے میں اس سال 9,000 کچھ ارب پہ پیش ہوا. تمام اینٹیز کے بجٹ جو ہیں وہ 20-25%، 17% بڑھا ہے. واحد جی بی گلگت بلتستان جن کا بجٹ انہوں نے 40 ارب سے اٹھا کے 25 ارب پہ کر دی. مطلب یہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس خطے کے ساتھ یہ دشمنی کریں گے. اور ہم این ایف سی میں کیوں نہیں ہیں، ہم آئین میں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہماری ایک سٹرگل ہے، ایک پولیٹیکل لیگسی ہے جس کی وجہ سے جی بی ایک مخصوص پوزیشن میں. اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی اس نے کبھی بھی سیاسی زد بازی نہیں کی گلگت بلتستان کے ساتھ، کیونکہ جو گرانٹ بھی ملتی ہے اگر اس کو این ایف سی سے آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ پینٹس کے برابر. تو انہوں نے سب سے پہلے وہ بجٹ ہمارا کاٹا ڈیولپمنٹ کا. میں تو ریکرنٹ کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. ڈیولپمنٹ کا بجٹ انہوں نے ہمارا کاٹا، اور اس کے بعد آج 6 مہینے ہو گئے 50% انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا، اور آج 6 مہینے ہو گئے اے ڈی پی کا ابھی تک پورے صوبے کو انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں ریلیز کیے. اب کوئی بندہ مجھے بتائے کہ 2 ارب 80 کروڑ پہ میں 73,000 اسکوائر کلومیٹر کا، جس کا 17% گلیشیئر کور ہے، جس میں ہر سال سیلاب آتا ہے. پاکستان میں دوسرے خطوں میں تو آج سیلاب ہے. اب جی بھی وہ خطہ ہے جہاں سے آپ کو 40% تو 70% تو انڈس ریور ادھر سے پانی آتا ہے. ہم تو ہر سال یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں، اور اس سال بھی ہمارا روٹین کا فلڈ آیا ہوا ہے. تو ہم 2.5 ارب میں کیسے یہ صوبہ چلائیں گے؟ اور بجٹ کا ریکرنٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 47 ارب روپے، جس میں سے اب 42 ارب روپے ہم نے سیلریز دینی ہے، 5 ارب روپے جس میں لا اینڈ آرڈر بھی کرنا ہے، ہم نے مینٹیننس بھی کرنی ہے، ہم نے ٹرانسفارمر، ہم نے پی او ایل بھی دینا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم مینٹیننس کا کوئی کام بھی نہیں دے سکتے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. جی بی نیشنل گریڈ میں نہیں ہے. سی پیک کے جتنے بڑے پروجیکٹس آئے جی بی کے اندر ایک سنگل پروجیکٹ نہیں لگا، حالانکہ وہاں پہ تقریباً 1 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشل ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ سکردو پاکستان بھر میں جو سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے وہ گلگت بلتستان ہے. سکردو سٹی میں اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. گلگت کے اندر اس وقت 21 سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم ہر سال ڈی جی سیٹ چلاتے تھے جس سے 1 سے 2 گھنٹے ہم ایکسٹرا بجلی دیتے تھے. اس سال ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم ڈی جی سیٹ نہیں چلا سکے. اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈی جی سیٹ نہیں چلائے. گندم کی سبسڈی وفاق ہمیشہ سے دیتی رہی ہے.
16 لاکھ بوری کی ہماری سبسڈی تھی، اس وقت ہمیں 10 سے 11 لاکھ بوریاں دے رہے ہیں۔ 6 لاکھ بوری کی کمی ایک ایسے صوبے کو جس کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو اور اپنا ریونیو بھی کوئی نہیں۔ ہم نے ابھی ریونیو اتھارٹی بنائی، انہوں نے ایک اور کمپین کی کہ یہ اس کی مخالفت انہی کی پارٹیوں نے نیچے جی بی میں کر دی۔ تو اب ہم کہاں سے اس سردی کے موسم میں گندم پوری کریں اور بجلی لیں؟ اور پھر سٹرائکس بھی یہ نیچے کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ فلڈ میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی 3 ارب روپے کی، ہمارے تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے تھے جی بی کاؤنسل کے کشمیر منسٹری میں، وہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا تو وہ اٹھا کے میڈیا پہ پروپیگیٹ کیا کہ یہ ہم نے فلڈ کے دیے ہیں۔ کوئی فلڈ کے نہیں دیے۔ اور باقی تمام صوبوں کے تو آج مجھے پتہ چلا ان کو کچھ نہیں ملا، لیکن وہ جو میں نے لسٹ دیکھی ہے باہر کی، اس میں تو جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا انہوں نے، جی بی کو انکلوڈ بھی نہیں کیا۔ اور نہ یہ ہماری بات سن رہے ہیں، نہ یہ کوئی رسپانس دے رہے ہیں۔ ان کے آفس میں نکلے ہوئے منٹس میں ابھی ڈسٹریبیوٹ کروں گا جس میں انہوں نے ایگری کیا کہ ہم آپ کا 40 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ کریں گے، وہ بھی انہوں نے آنر نہیں کیا۔ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اس وقت گلگت کے اندر ہر دن 15 سے 20 جگہوں پہ سٹرائک ہو رہی ہے، نہ آٹا ہے نہ بجلی ہے، اور ڈیولپمنٹ کا فنڈ 2 ارب روپے پورے صوبے کو ملا ہوا۔ تو یہ آپ کے وساطت سے میں یہ جو حکومت ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کے ساتھ سٹرائک پہ جا رہے ہیں، پوری پروونشل گورنمنٹ ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں، اور ہم سٹرائک کریں گے، ان کو لگ پتہ جانا، ہم گلگت بھر میں پوری جی بی میں سٹرائک کریں گے، اور پھر ہو سکے گا تو ہم پورے لوگوں کو لے کے ادھر بھی آئیں گے۔ ہم کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے روڈ پہ۔ مطلب انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا۔ آپ اگر جب 25% باقیوں کا بڑھا وہیں بڑھا دیتے، اور جس طرح کی ڈونیشنز کی بات ہوئی، ہمارے 2 سے 3 مہینے ہوئے ہیں ایجوکیشن منسٹری پہ کہ ایک ڈونر جی بی میں پہلی دفعہ کو ہمیں 10-15 ملین ڈالرز دینا، وہ آگے نہیں کر رہے ہیں لیٹر۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا یہی پیغام ہے کہ اگر ہمارے یہ ایشوز سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے تو پھر ہم سٹرائک پہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ اس وقت ہمارا لاسٹ ایئر 40 تھا، جس کو اٹھا کے یہ 25 ارب لے کے ہیں، اور اس کی ٹوٹل ریلیز ہمیں 2 ارب۔ پی ایس ڈی پی میں انہوں نے 1 ٹکا نہیں دیا، ہمیں 6 مہینے میں 1 ٹکا نہیں دیا، اور اے ڈی پی میں انہوں نے 1.2 بلین کی ایک اور 1.6 بلین کی ایک، تو 2.8 بلین کی ٹوٹل ریلیز پورے سال 6 مہینے کی ایک۔ اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا سردیوں کے سیزن بڑا سخت ہے، اب کنسٹرکشن ہماری بند ہو گئی ہے، کوئی کنسٹرکشن ادھر نہیں ہونی، جنوری فیبری میں گلگت میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا ٹائم فریم تھا جس کے اندر ہمیں پورے پیسے ملنے چاہیے، تو جو انہوں نے نہیں دیا ہمیں۔ جی محسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محمود خان، آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک موقع پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جدھر ہم سارے مل کے بیٹھ کے اپنے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مالی معاملات کے مسئلے ان کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، پریس والوں کے سامنے، اور آپ لوگ ہمارا اس نقطہ نظر کو آئی گیس ہائی لائٹ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے، ملک کو بتائیں گے کہ اس وقت کس طرح صوبوں کے ساتھ وفاق کے تعلقات جو ہیں چل رہے ہیں۔ ہمارا جی پنجاب کا اس وقت جو ہے 176.4 بلین کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں جو وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی۔ 176.4 بلین جی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہمارا منصوبہ ہے جو کہ میرے خیال میں انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا شروع کیا تھا پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، صحت کارڈ والا، جو ایک معاہدہ ہے ہمارا اسٹیٹ لائف کے ساتھ، اس میں پنجاب، وفاقی حکومت اور اسٹیٹ لائف ٹرائی پارٹائٹ ہمارا ایک اگریمنٹ ہے، جس میں اسلام آباد یا وفاقی حکومت جو ہے گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹیز سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ہیں۔ وفاقی حکومت نے اپنے شیئر کا جو تھا ان کا وہ اس کو نہیں پے کیا، اور اس وقت پنجاب کے دیے ہوئے جو پریمیم کے پیسے ہیں اسی کے ساتھ یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی، کشمیر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی۔ رسپانسبلٹی یہ وفاقی حکومت کی ہے جی، جس کو ان کو کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو یہ اون نہیں کر رہے۔ اس کے بعد فلڈ ریلیف کی بات کی محمود خان صاحب نے، بالکل جی،
पंजाब को भी एक पैसा भी नहीं दिया गया, हालांकि वो ऐलानात होते रहे कि वो करेंगे। और पंजाब में जो भी रिलीफ ऑपरेशन हुआ है वो हमारे पंजाब के अपने वसाइल के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो चेयरमैन इमरान खान साहब की जो टेलीथॉन के साथ जो फंड्स जनरेट हुए थे, जो लोगों ने डोनेशन दी थी, उसके साथ हमने तकरीबन 14 अरब रुपए जो हैं वो तो बेसिक उनको रिलीफ दी गई है ना जी। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ उसकी होनी है रिहेबिलिटेशन। और अभी पिछले हफ्ते ही एक्ने की मीटिंग हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये अप्रूव किए हैं डिफरेंट लोन्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें पंजाब का एक प्रोजेक्ट भी नहीं रखा गया, पंजाब का नाम ही नहीं है उस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम फ्लड रिलीफ की वो जो हम बात करें। जैसे जीबी ने बताया कि ना जीबी का भी नाम है ना पंजाब का उसमें नाम है, हमारा नाम भी नहीं है उसमें। बिल्कुल हमारे सिंध वाले भाइयों का बहुत नुकसान हुआ और हम उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी हमारे भाइयों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ है, उनका जान और माल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसी तरह पंजाब और जीबी और खैबर पख्तूनख्वा में भी तो इसी तरह के लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके लिए वफाकी हुकूमत की उस पर कोई अहमियत उन्होंने नहीं दिखाई। एक और चीज़ जो कि अभी ताज़ी हुई है, जैसे महमूद खान ने कहा कि हमारे तो वो सॉवरेन गारंटीज़ देने को भी तैयार नहीं है। आज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमारा एक लोन था ग्रेटर थल कनाल के लिए, ग्रेटर थल कनाल जो कि थल के एरिया के लोगों के लिए आने वाले नस्लों की डेस्टिनी तब्दील कर देती और वो बारानी इलाका एक नहरी इलाका बन जाता। पंजाब अपने हिस्से के पानी के साथ जो कि हमारा हिस्सा समंदर में हर साल चला जाता है, उस हिस्से के साथ हम अपनी एक कनाल बना रहे थे ग्रेटर थल कनाल, जिसका ये वाला जो फेज़ था उसके अंदर 1,70,000 तकरीबन एकड़ नए ज़ेर काश्त थे। और ये जो हम फूड सिक्योरिटी की आज बात करते हैं बढ़ती हुई आबादी के साथ, जब तक हमारा इलाका जो है वो जो अंडर कल्टिवेशन नहीं बढ़ाएंगे हम अपनी खुराक की ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकेंगे। तो ये कितना बड़ा एक मंसूबा था जो कि पाकिस्तान और पंजाब दोनों के लिए, पंजाब क्या अगर फूड सिक्योरिटी मुल्क की बेहतर हो रही तो पूरे पाकिस्तान की खिदमत है, उसके लिए वफाकी हुकूमत ने वो लोन एग्रीमेंट साइन नहीं की और वो लैप्स हो गई है। बहुत बड़ा ये नुकसान है। मैं पता नहीं समझा सकता हूँ लोगों को, या शायद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी हो ना। ठंडे दिल से आप सोचें कि एक इलाका जिसके अंदर खुराक की कमी है, हम पाकिस्तान इस वक्त फूड सिक्योर मुल्क नहीं है, उसके अंदर हम नया इलाका डेवलप कर रहे थे। और हम पंजाब वाले पिछली जो हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी बीच में जब डिसरप्शन हो गई उससे पहले हम पानी के रिसोर्सेज को डेवलप करने के ऊपर हम बहुत सारा काम कर रहे थे। हम जेहलम के इलाके में एक जलालपुर कनाल बना रहे हैं, हम स्मॉल डैम्स बना रहे थे, ये ग्रेटर थल कनाल थी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो शायद हमें आज तो उनका नतीजा नहीं नज़र आता, लेकिन अगले 10, 15, 20, 25 साल जनरेशन्स के बाद आपका ये जनरेशन्स का आप कर रहे होते हैं इंतज़ाम कि उन लोगों की रोज़गार बाइज़्ज़त हो और हमारे जो है खुराक की ज़रूरियात पूरी हों। तो वो भी वफाकी हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन नहीं किया और वो हमारा जो है वो एग्रीमेंट अब दोबारा करना पड़ेगा इंशाअल्लाह। जब हमारी नई हुकूमत आएगी अगले 3 महीने में फिर से जब हम आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि हम फिर से इसी जोश और वलवले के साथ इस मुल्क के लिए हम खिदमत करेंगे। बुनियादी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत सूबों के साथ उसके ताउन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। एज़ इफ़ हम मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, ऐसे जैसे हमारी कोई आपस में फेडरेशन नहीं है, शायद ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं और जो शायद आपस में एट वॉर हैं। इस तरह की जो है वो रवैया वफाकी हुकूमत ने रखा हुआ है। और माली मामलात में तो ख़ास तौर पे वो बिकॉज़ निज़ाम हमारा ऐसा है कि महसूलात इकट्ठी होती हैं वफाक में और हर सूबे को अपना NFC के तहत अपना हिस्सा मिलता है। हमें मुख्तलिफ जो एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत सबका अपना हिस्सा है। ये कोई वफाकी हुकूमत हम पे एहसान नहीं करती, ये हमारा हिस्सा है जो कि हमें मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा। तो आपके तवज्जो से हम सब आज ये जो आवाज़ है अपनी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ख़त भी लिखते रहे हैं, सारा कुछ होता रहा है, लेकिन उसमें कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब ये बात उठाएंगे तो होपफुली समबडी विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और ये मसाइल हल होंगे जी। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट ये आज़ाद कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात कर ले, उसके बाद फिर आप पहुँचेंगे जी, बिल्कुल पहुँचाते हैं आपके पास आवाज़। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले महमूद खान साहब आपका शुक्रिया कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें फ़राहम की। अब्दुल माजिद खान, फाइनेंस मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर। मैं इससे कबल भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूँ, आपके नेशनल प्रेस क्लब में बहुत सी इंटरेक्शंस कर चुका हूँ।
آج کیونکہ ایک بڑی اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے کہ آپ کی 4 میجر اینٹیز آج یہاں پر بیٹھی ہیں، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلچستان اور آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے سینسٹیو ریج ہے اور اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، کیونکہ اگر ہم آزاد کشمیر کے بارے میں کوئی لوز گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے جو گریٹر کاز ہے اس کو بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ود ان دی لائنز آپ کے ساتھ اپنا مقدمہ رکھ دوں، تاکہ جو اس وقت معیشت کے چیمپئن وفاق میں آ کے بیٹھ گئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اور آتے ساتھ ہی پاکستان کی اکانومی کو آسمان پہ لے جائیں گے، انہوں نے ایک ریاست کے چھوٹے سے ٹکڑے کے ساتھ جو اس وقت اپنی فریڈم سٹرگل کے اندر ہے اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا، اس کا تھوڑے سے گلمپس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارا ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہے جو حکومت پاکستان کے ساتھ ہے، جسے فائنینشیل ایگریمنٹ 2018 کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے قبل یہ فائنینشیل ایگریمنٹ 1992 میں تھا، کیونکہ صوبوں کو NFC کا شیئر مل گیا تو ریاست آزاد کشمیر کے ساتھ انہوں نے ایک فائنینشیل ایگریمنٹ کیا 2018 میں، اور اس میں ہمارا ایک شیئر ڈٹرمن کیا جسے 3.64% کا شیئر کہا گیا، اور یہ شیئر جو ہے آپ کے پریویس ایئر کی ٹیکس کلیکشن کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر ہمیں دیا جاتا ہے، اور اسے ویریبل گرانٹ کا نام دیا گیا۔ لاسٹ ایئر جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو 6,000 ارب FPR نے ٹیکس کلیکشن کی، اگر اس کا 3.64 دیکھا جائے تو یہ 200 ارب سے اوپر کا ٹیکس جو ہمارا شیئر بنتا ہے، اور یہ لائبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور یہ کمیٹڈ شیئر ہے ہمارا جو انہوں نے ہمیں ہر 2 صورتوں میں دینا ہی دینا ہے۔ انفارچونیٹلی جس وقت یہ رجیم چینج کے بعد گورنمنٹ پاکستان کے اندر نئی آئی اور معیشت کے چیمپئنز آ کے بیٹھے جنہوں نے ڈالر بھی راتوں رات بہت نیچے کر دینا تھا، انہوں نے آ کے سب سے پہلا ہٹ کیا آزاد کشمیر کو، اور ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ میسج لائن آف کنٹرول کے اس پار کس کو جا رہا ہے اور ہم کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے ایلیمنٹس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا بجٹ جو انہوں نے ڈٹرمن کیا 74.320 ارب، اس میں سے انہوں نے ہمیں 60 ارب روپے دیے، اور 60 ارب دینے کے بعد CMG بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بجٹ پیش نہیں کر رہے تھے کیونکہ وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پریزنٹ دا بجٹ ان آر اسمبلی۔ تو قمر زمان قائرہ، مفتاح اسماعیل اور احسن اقبال نے ہمارے ساتھ کشمیر افیئرز میں ایک میٹنگ کی، ہم دونوں اس میٹنگ کا حصہ تھے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا کہ آپ جائیں اور اپنا بجٹ پریزنٹ کریں، ہم آپ کو جو آپ کے لائبلٹیز ہیں ہم آپ کو پے کریں گے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ ہم اس وقت تک بجٹ پیش نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے اس میٹنگ کو منیٹائز نہیں کریں گے۔ لکیلی وہ میٹنگ منیٹائز بھی ہو گئی اور ہمیں اس کی کاپی بھی مل گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیے اور جا کے اپنا بجٹ پریزنٹ کیجیے۔ ہم نے ان کی اس کمٹمنٹ کے اوپر بجٹ دیا۔ میں نے ان سے کہا اس میٹنگ کے دوران کہ حکومت پاکستان اپنے ملازم کا 15% سیلری بڑھاتی ہے، یہ اس کے منٹس کی کاپی بھی ہے جی، یہ آپ کو ہم پریزنٹ بھی کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حکومت پاکستان اپنے ملازم کی 15% تنخواہ بڑھائے اور ریاست کا ملازم اس سے محروم رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پینشنرز کو 15% اضافہ ملے اور ریاست کا پینشنر اس سے محروم رہے۔ آپ پاورٹی ریڈکشن الاؤنس دیں اور ہم اپنے ریاست کے بندے کو اس سے محروم رکھیں۔ آپ گندم خرید سکیں، ہمیں اس کے پیسے بھی نہ دیں۔ آپ دوائی اور ویلفیئر کا کام کر سکیں، ہمیں اس سے بھی آپ محروم کر دیں۔ مجھے بتائیں کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا ہمیں اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ آزاد ہوئے 1947 میں اور ہم نے آپ کے ساتھ 1932 میں اپنا الحاق کر دیا؟ ہم اس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ یہ ستیلی ماں کا سلوک آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری آواز کہیں پہنچ نہیں سکتی؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں، جو انہوں نے ہمارے ساتھ ریکرنگ بجٹ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، اور میں آپ کو یہ بات بالکل آپ کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم 5ویں ماہ کے بعد 6ٹھے ماہ کی تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے۔ ہمارا ایک ایمان کا جز ہے کہ قبلہ اول کے بعد ہمارا قبلہ صرف پاکستان ہے، اور پاکستان کے علاوہ ہم نے کبھی کسی پہ ریلائی نہیں کیا، لیکن انفارچونیٹلی ایک ایسی گورنمنٹ آ کے بیٹھ گئی کہ جس نے آ کے ان لوگوں کو جو بائی چوائس پاکستانی ہیں ان کے ایمان کو بھی شیک کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی افسوسناک امر ہے۔ اور سیکنڈلی، ہمارا جو ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ کا چنک ہے وہ 28 ارب تھا۔ خان صاحب کی جب یہاں گورنمنٹ تھی اور وہاں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو خان صاحب نے ان کو 34 ارب روپے دیے، اور اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لائن آف کنٹرول کا ایک پیکج شامل کیا گیا۔ یہ لائن آف کنٹرول میری اور آپ کی فرسٹ ڈیفنس لائن ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انڈیا کے اندر 9 لاکھ فوج ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور وہاں وہ 9 لاکھ فوج کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ وہاں کی عوام اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ کے لائن آف کنٹرول کے اوپر سول پاپولیشن بیٹھی ہے، یہ آپ کی پہلی ڈیفنس لائن ہے، اور آپ کی پاک فوج اس لیے کامیاب ہوئی کہ وہاں کی سول پاپولیشن اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سگنیفیکنس کو، اس امپورٹنس کو اگر فیل کیا جائے، اگر کسی کے دل میں درد ہو
تو وہ اس کی حساسیت کو فیل کر سکتا ہے۔ لائن آف کنٹرول کے اوپر کمیونٹی بنکس بننے تھے، لائن آف کنٹرول کے اوپر 5 کلومیٹرز کی ایک کنیکٹیوٹی بننی تھی، وہاں لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز BHU اور RHCs بنا کے دینے تھے، وہاں لوگوں کی لائیولی ہوڈ کو بہتر کرنا تھا۔ خان صاحب نے لائن آف کنٹرول کے اوپر فرسٹ ٹائم ان ہسٹری وہاں پہ لوگوں کو الاؤ کیا کہ وہ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی کو انجوائے کر سکیں۔ 60% اس کا کام ہو چکا تھا جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں تھے۔ جس دن وہ گئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس لائن آف کنٹرول کے پیکج کے لیے بھی فائنانس فراہم کرنا بند کر دیا، اور یہ ایک بڑا انفارچونیٹ، اور جو PSDP کے اندر انہوں نے ایک بہت نامنل سا اماؤنٹ اس کے لیے الوکیٹ کیا، جس طرح وہ ہمیں کو بھیک دے رہے ہیں۔ آپ کا جو رٹھوا ہریام، ابھی منگلہ ریزنگ کی دوبارہ بات آئی، 3 دفعہ ہمارے میرپور کے لوگ اپنی قبریں پانی میں ڈبو چکے ہیں۔ ہمارا ایکسٹینڈڈ فیملیز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ہمارا رٹھوا ہریام کا برج آپ کے فیڈرل PSDP کا حصہ ہے، وہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اگر منگلہ کے لوگ پاکستان کے گھروں کو روشن کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، تو حکومت پاکستان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ویلفیئر کو وہ دیکھے۔ انفارچونیٹلی جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا چنک تھا، جو اس دفعہ انہوں نے کمٹ کیا ہمارے ساتھ، وہ 28 ارب تھا۔ جب میری اور CM GB صاحب کی میٹنگ ہوئی کانا ڈویژن میں، تو وہ انہوں نے 26 ارب کر دیا۔ 26 ارب کے بعد انہوں نے ہمیں فیڈرل PSDP میں بالکل کیپ کر دیا۔ کیپ کرنے کے بعد جو فیکچولی انہوں نے ہمیں ایلوکیشن کی، وہ 19 ارب کے اوپر ہمیں لے گئے، اور 19 ارب میں سے انہوں نے 2 ارب 80 کروڑ روپے ہمیں بھی ریلیز کیا، جس میں آزاد کشمیر کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اینٹ بھی رکھی جا سکتی ہے۔ تیسری بات کہ اگر کمپیریزن کیا جائے آزاد کشمیر کو، اگر اسٹیبل کے اوپر ہم رکھیں تو وہ ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہے۔ ہماری کوئی اتنی بڑی لائبلٹی نہیں، اور نہ ہمارا اتنا بڑا سٹمک ہے کہ ہم اس کو ایزیلی ڈائجسٹ نہ کر سکیں۔ نالا لئی کے لیے آپ 70 ارب روپے رکھ سکتے ہیں، 70 ارب روپے نالا لئی کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے لیے 28 ارب دینے کے لیے آپ کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ افسوسناک، اس سے زیادہ قابل افسوس گفتگو بات نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں، ہم اس نچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اور اگر اپنے لوگوں کا حق مانگنا غداری ہے، اگر اپنے لوگوں کا حق مانگنا فیڈرل گورنمنٹ کو ناگوار گزرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بار بار کریں گے، کیونکہ ہم نے ریاست کے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اور میرے قائد عمران خان کے ویژن کے مطابق 31 سال کے بعد آج ہم نے آزاد کشمیر میں لوکل باڈیز الیکشن کروایا، اور آپ اس کا کریڈٹ دیجئے، ہم نے وفاق کو لکھا کہ ہمیں پولیس فراہم کریں۔ اگر آپ ہمیں پولیس نہیں دے سکتے تو خیبر پختونخوا سے پولیس لے کے دے دیں، GB سے پولیس لے کے دے دیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پولیس بھی نہیں دی، اور آزاد کشمیر کے اندر اللہ نے کیا کہ جو ہماری ایگزسٹنگ فورس تھی اسی کی موجودگی میں ہم نے پہلا فیز الیکشن کا کروایا، اور وہ تاریخ میں یہ آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ رکھیں کہ ایک پتا بھی نہیں گرا، ایک پولیٹیکل انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے رزلٹ ایکسیپٹ کیا، اور آزاد کشمیر کے اندر ایک فری امپارشل الیکشن ہم نے کرا کے اقتدار ہم نے 31 سال کے بعد نچلی سطح پہ منتقل کیا۔ پچھلی جتنی بھی گورنمنٹیں آئی، یہ جو 30 سال سے اقتدار کو چاٹ رہے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے بے تحاشا کمٹمنٹس کی وہاں پر کہ ہم آئیں گے، لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں گے۔ یہ کریڈٹ میرے کپتان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ PTI کو جاتا ہے، اور یہ کریڈٹ PTI کی لیڈرشپ کو جاتا ہے۔